बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले तो ZN न्यूज़ की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जश्न आज़ादी मुबारक जनाब। जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़, उन तमाम को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि कल रात बनी गाला में इमरान खान की मुलाकात किससे हुई। फिर बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान कब आ रहे हैं, सब कुछ खुलकर सामने आ गया। फिर इमरान खान ने आज लाहौर में जलसे से खिताब किया, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में बुर्का पहनकर अपनी ज़मानत करवाने कौन गया। ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। ये ज़रा बुर्का पहनने वाला भी ज़रा थोड़ा सा ना खोलना चाहिए, इंकशाफ है। तफसील इन ख़बरों की तफसील पर आने से पहले मैं आपको ये वीडियो क्लिप सुनवाना चाहती हूँ। अच्छा। हमारा दिल अमेरिका के साथ धड़कता है। अगर पाकिस्तान हमारी जान है तो हम ये पाकिस्तान और अमेरिका की जो रिलेशन है इस पे काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी दो माएँ हैं, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया पाकिस्तान, एक माँ अमेरिका जिसने हमें अडॉप्ट किया। हम दोनों अपनी माँ को साथ लेके चल। माशाल्लाह, ये वो यूथी हैं, ये तहरीक इंसाफ के अहदेदार अमेरिका में अमेरिका को अपनी माँ कह रहे हैं। जी जी, वो कह रहे हैं हम दोनों माओं को साथ लेके चलेंगे। अच्छा खासा वो हो गया है ना, वो उनके ज़िम्मे आ गया है ना। कभी वो सेनेट को लिखते हैं, कभी वो फार्म हायर करते हैं, कभी वो क्या करते हैं, तो मतलब वो सब कुछ उनके ये ज़िम्मे आ गया है। अब आप देखें तो सही है, इससे आगे भी है। ये यूथ ये वो नीचे वर्कर नहीं, ये ओहदेदारान हैं तहरीक इंसाफ के। ये बाकायदा उन्होंने पट्टे चट्टे पहने हुए हैं तहरीक इंसाफ के। वो कहते हैं जनाब अमेरिका हमारी माँ है। इधर वो गालियाँ दे रहा है अमेरिका को। यार इसी वजह से तो हम कहते हैं ना कि ये मुनाफिकत छोड़ दो। इधर लीडर गालियां दे रहा है, उधर चुपके उनको कहता है यार मेरी सुलह करा दो। पहले था कि जी मुझे कॉल करवा दो, अब उन्होंने कॉल नहीं की। फिर ये इनकलाब वाला ड्रामा किया, फिर उसके बाद जनाब मेरी सुलह करा दो यार, माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। और बंदा मजाक ही न करे। अब फिर जलसे में आज कह दिया कि मैं तो अमेरिका से सुलह चाहता हूँ। अच्छा, इमरान खान के जलसे पर तो ज़रूर तबसरा करेंगे, लेकिन ये क्या कि जलसे में पाकिस्तान का परचम उतार कर PTI का परचम लहराया गया। ये आप देख लें, आपके सामने नज़र भी आ रहा है। ये बहुत बड़ी एक सितम ज़रीफ़ी है। खैर वो लाडला है, उसको सब कुछ माफ़ है। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। देखें, उसने तौहीन मस्जिद नबवी की, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने आइन को रौंदा, किसी ने कुछ नहीं कहा। अब ये देखें, परचम की, कौमी परचम की तौहीन की, किसी ने कुछ नहीं कहा। वो मज़हब पे बोलता है, बहुत ही गलत अंदाज में बोलता है, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके लोग कहते हैं उसको नऊज़ुबिल्लाह रसूल मकबूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंचा दर्जा दिया हुआ है, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बहुत बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। हम जा कहाँ रहे हैं? मैं तो ये इस चीज़ के बारे में हैरान हूँ। अब ये परचम उतार रहे हैं पाकिस्तान का और PTI का परचम। आपको मैं एक बात बताऊँ, आजकल आपने वीडियोस देखी होंगी, हमारे व्यूअर्स ने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। वो छोटी छोटी वीडियो बना के ना ये यूथ ये डाल रहे हैं, और ये स्टॉल नहीं लगे होते पाकिस्तान के झंडों के। वो कहते हैं यहाँ पे ये फेडरल गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद में कहते हैं कि जी एक जगह पे रोकते हैं यूथी और यूथनियाँ, और वो कहते हैं कि जनाब के PTI के झंडा रखने की इजाज़त नहीं है, पुलिस ने मना किया है। ठीक है ना, ये वीडियो बना के ना फिर साथ लिखते हैं कितना खौफ है। भाई ये जो 14 अगस्त का, ये अगस्त का महीना आता था या आता है ना, हम शुरू ही से देख रहे हैं। 1 अगस्त आता है और आहिस्ता आहिस्ता कभी आपने देखा, कभी आप इंसाफ से बताएं, कभी आपने देखा कि इन झंडों के साथ, परचमों के साथ वो स्टिकर होते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर लिहाज से यही पाकिस्तान का मवाद होता है। ठीक, कभी आपने देखा किसी पार्टी का इसमें सियासत को अलग रखा जाए? ये होता ही इसी वजह से है कि भाई इस महीने, इस दिन एक कौमी यकजहती होनी चाहिए ताकि हम सब पाकिस्तान का झंडा लगाएं। ये यूथी अकल से इतने फारिग हैं कि उन स्टॉल पे परचम के साए तले हम बिल्कुल हम एक हैं। एग्जैक्टली, तो वो एक होने के लिए ये क्या स्टॉल पे रुको भाई, आपने अपना झंडा पार्टी का लगाना है, सियासी जलसों में लगाएं, घरों में लगाएं, सियासी रैलियों में लगाएं। ये क्या है 14 अगस्त
ماسک کو اور ان سٹالوں پہ پوچھ رہے ہو جن سٹالوں پہ سارے پاکستان کے پرچم ہیں. کبھی پہلے بھی ایسا ہوا کہ پیپلز پارٹی کے پرچم ادھر ہوئے یا مسلم لیگ نون کے یا مولانا صاحب کے یا کسی اور کے پارٹی کے؟ کبھی بھی نہیں ہوا. یہ صرف اور صرف یوتھیا ایک فسادی قوم ہے, ایک فسادی ٹولہ ہے یہ یوتھیا, عقل سے فارغ ہے اور ویسے 2 نمبری کرنے کے لیے بہت وہ جگہ جگہ رک کے کہ پولیس نے منع کر دیا اسٹالوں پر رکھنے کے لیے. او بھائی کیوں رکھیں یہاں ان اسٹالوں پر؟ ان اسٹالوں پہ تو پاکستان کا مواد ہونا چاہیے اور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی پارٹی کا جھنڈا رہا ہے؟ تو یار یہ بہت 2 نمبر ہے یہ یوتھیے. اب آپ نیکسٹ آج کے خان صاحب کے جو لمبے چوڑے جلسے پر کیا تبصرہ کریں گے؟ آپ کے 2 ٹاپک جو ہے نا جو آپ نے ابھی اس کے بعد کرنے وہ بڑے اہم ہیں. اس پہ ذرا میں مختصر ترین جلسے میں وہی کچھ وہی پرانی انہوں نے کہا جی میں کو لایا عمل, انہوں نے لایا عمل تو دیا کوئی نہیں. ویسے کہا کہ میں جلسے مل سے کروں گا اور آج تو جی انہوں نے کوئی پرانی ویڈیوز بھی دکھائیں اور آج تو انہوں نے کوئی الیکشن کا بھی اتنا ببانگ دول مطالبہ کوئی نہیں کیا. امریکہ سے بھی معافیاں شافیاں مانگی, ساتھ کہا کہ میں تو دوستی چاہتا ہوں جی, میں کو آپ کا دشمن ہوں, کیونکہ وہاں انہوں نے ہائر شائر کیے ہوئے ہیں نا, فرم شرم بھی اور باقی بھی چیزیں بہت ساری کی ہوئی ہیں نا. تو خان صاحب کا وہی پرانا جلسہ تھا. تو بس یہ صورتحال ہے. اب اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. میں ایک بات ہے, آپ اگلی نیوز پہ ضرور آئیں, بڑی امپارٹنٹ نیوز ہیں آپ کے پاس آج مجھے پتہ ہے سٹوریز, لیکن یوتھیوں کے حوصلے کو سلام ہے جو خان کی بورنگ تقریر 1.5-2 گھنٹے سنتے رہتے ہیں. میں ان کو سلام ضرور. اچھا آج ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سے ٹی وی چینلز مسلسل نہیں دکھا رہے تھے ان کی یہ آپ نے پھر جو ہے نا بہت سارے ٹی وی چینل یہ اے آر وائی بھی بار بار کاٹ رہا تھا, اے آر وائی بھی میوٹ کر رہا تھا. اور میں حیران ہوں, ہم دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب یہ نہیں کہ فوج کے خلاف تو انہوں نے ویسے کوئی لفظ نہیں بولا نا, الٹا معافی تلافی کی کوشش کی. وہ جو امریکہ کی بھی بات آتی نا اے آر وائی وہاں بھی کاٹ لیتا, وہاں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باورچی عماد یوسف کو ٹھیک ٹھاک اس کی ٹھکائی ہوئی ہے اے آر وائی کی صحیح طریقے سے. ہم تو نہیں چاہ رہے تھے اور کہ بھائی یہ اتنے ملازمین بے روزگار ہوں, اور ابھی بھی سندھ ہائی کورٹ نے اس کو کینسل کر دیا, اس پہ پھر بولیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بار بار میوٹ کر رہا تھا. تو بھائی یہ پہلے آتے ٹھیک کرنی تھی, کسی کو ضد تھوڑی ہوتی ہے. ہاں بالکل. آ جاتے ہیں اس اہم خبر پر. بنی گالہ میں کس کی ملاقات کروائی گئی؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ دا نیوز سے وابستہ صحافی شکیل انجم ہیں, ان کے 2 ٹویٹس پڑھ کر سناتی ہوں. اچھا. ایک اطلاع کے مطابق گزشتہ رات شہباز گل کو اڈیالہ جیل سے نکال کر بنی گالہ لایا گیا, جہاں ان کی عمران خان سے طویل ملاقات ہوئی. انہیں فجر کی اذانوں سے پہلے واپس جیل منتقل کر دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات عمران خان کی خواہش پر کروائی گئی. اچھا. یہ دوسرا ٹویٹ ہے. ذرائع کے مطابق شہباز کو کم و بیش 3 گھنٹوں کے لیے جیل سے نکالا گیا, بنی گالہ لے جایا گیا. یہاں اس کا ڈرائیور, موبائل فون موجود ہے. وہاں کس مقصد, کس سے ملاقات کی, اور کیوں ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بنی گالہ میں موجود مقدمہ شواہد ختم کرنا وہاں جانے کا ایک مقصد ہو سکتا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی. تو یہ جناب ملاقات ہوئی شہباز گل سے, اور بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے مقدمے کے شواہد کو بھی. اور خان صاحب کو لگی ہوئی ہے نا, خان صاحب کو لگی ہوئی ہے کہ کہیں کو ایسا ہو گیا یہ تو بڑی مسائل آ جائیں گے. اور ان کو پتہ ہے کہ شہباز گل نے پولیس کو بتا دیا میں نے کن کے کہنے پہ بیان دیا ہے, اور وہ ریکارڈنگ بھی ہے. آپ ہم دیکھ رہے تھے نا, وہ اعزاز سید صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی چھوٹی خبر تو نہیں, جیل سے بہت بڑی خبر ہے, بہت بڑی خبر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات کرائی گئی ہے یہ قانونی طور پہ بھی تو غیر قانونی ہے. غیر قانونی. ہاں یہ غیر قانونی ملاقات ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ شہباز گل کو آپ اڈیالہ سے نکالیں اور بنی گالہ لے آئیں. اڈیالہ سے بنی گالہ کیا کہا ان کو, بھائی میرا نام نہیں لینا, یہ جتنے بھی ہیں شواہد یہ آپ خود ضائع کرو. وہ ہوتا ہے نا, انہوں نے لاک شاک لگایا ہوتا ہے فون پر اور بہت کچھ یہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی, ان کا موبائل یہیں لیپ ٹاپ موبائل, اسی وجہ سے تو ہم نے خبر سنی کہ جناب کوئی وہ ان پہ چھاپا پڑنے والا ہے, پتہ نہیں ان کو ڈرایا گیا ہے یا کیا ہے. میں قربان جاؤں اپنی فیڈرل گورنمنٹ پہ اور وزیر داخلہ صاحب پہ, وہ بھی ایویں ڈرانا شرانا ان کا ہوتا ہے, باقی کر شر وہ کچھ ہی نہیں سکتے, یا پوچھ کے کرتے ہیں نا, اٹھتے بیٹھتے وہ پانی کا گلاس بھی پوچھ کے پیتے ہیں ساری یہ فیڈرل گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ کس طریقے سے مطلب وہ یہ کیا صورتحال ہے. اچھا یہ جیل خانہ جات کا محکمہ تو صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو خان صاحب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے ہیں
انہوں نے، کیونکہ جیل خانہ جات کا اب آج کل مجھے نہیں پتہ کس کے پاس وہ قلمدان ہے پریزن کا، لیکن پہلے تو وہ زوار بڑائی صاحب تھے، یا کچھ عرصہ وہ دوسرے صاحب بھی، وہ چوہان صاحب بھی رہے، تو فیاض چوہان صاحب، تو آج کل پتہ نہیں کس کو دیا ہے نئی کیبنٹ میں. تو بہر جو بھی ہے تو صوبائی حکومت، تو آئی جی جیل خانہ جات کو کہا، اور اگر یہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی اور شہباز گل کو یہاں لایا گیا، اور وہ اب شروع ہو گئی ہے انویسٹیگیشن. یہ جو صحافی ہیں شکیل انجم صاحب، یہ کوئی ویسی شرلی والے بندے نہیں ہیں، اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ ہے. ہو اسیسینیٹڈ بے نظیر بھٹو شہید کو کس نے قتل کیا، یہ انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی، اور یہ دی نیوز سے وابستہ ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ بھائی غیر ذمہ دارانہ بات کریں، کرائم رپورٹر ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کو پکی رپورٹ ہے کہ شہباز گل کو یہاں لایا گیا، ان کی ملاقات کرائی گئی، ان سے یہ کہا گیا کہ جی مطلب مقدمے کے جو شواہد ہیں ان کو ضائع کرنے کے لیے. باقی کون سا کوئی شہباز گل کے ساتھ کوئی مطلب ہے ان کو پیار محبت ہو گئی تھی، یا ان کو خان صاحب جو ہے نا مطلب ان کے ساتھ انہوں نے تو ویسے ہی تعلقے کا اظہار کرنے کی کوشش کی کافی کچھ، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ بہت خطرناک خبر بھی ہے اور بہت بڑی خبر بھی ہے. اس کی ڈیٹیل آئے گی تو ہم انشاءاللہ فردر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اچھا، نواز شریف صاحب پاکستان کب آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ جلسے میں خان صاحب نے تو ہفتہ بھی بتا دیا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پاکستان لانے کا پلان بنایا جا رہا ہے. پلان کون بنا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں اسی کھوج میں تھا، پتہ کر رہا تھا. شاید جاوید لطیف صاحب تو وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں نا کتنے عرصے سے، بس اگلے 2 مہینے میں آئیں گے، یا ابھی چند ہفتے پہلے یا چند روز پہلے بھی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب چند ہفتوں میں آئیں گے. کچھ اور نون لیگ کے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا. خان صاحب نے پچھلی دفعہ بھی ایک جلسے میں غالباً یا میڈیا ٹاک میں کہا، اور اب بھی کہا، اور اب تو انہوں نے کہا کہ وہ ستمبر میں ان کو لانے کا پلان ہے، اور ستمبر کے آخری ہفتے میں ان کو لانے کا پلان ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حریف کے پاس یہ آپ سے متعلق خبریں بہت ایکوریٹ ہوتی ہیں. خان صاحب کو بہت ایکوریٹ پتہ چل چکا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ابھی لندن میں بیٹھے ہیں اور ابھی سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو جب وہ آ گئے تو پھر خان صاحب کو تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور واقعی ایسا ہی ہے، کچھ دن اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. میری اپنی بھی اطلاع یہی ہے کہ ان کو وہ آ رہے ہیں، یا خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو لایا جا رہا ہے. خان صاحب کی چیخیں ابھی سے بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور قومی یوتھ کی بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو میاں صاحب پر جو کیسز ہیں پھر اس کا کیا بنے گا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پہ، ان کو انٹرم بیل ملتی ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، راہداری بیل بھی ملتی ہے، ٹھیک، اور اسی طریقے سے مختلف لوگوں کو ملی ہے، جن میں مثالیں بھی ہیں، ماضی میں بہت ساری مثالیں ہیں، ان کو راہداری بیل ملتی ہے. پھر وہ آ کے یہاں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں، پھر وہ فردر بیل ان کی ہوتی ہے. پھر وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ستمبر میں آتے ہیں تو پھر وہ آرام سے وہ کیسز جو ہے نا سارے ان کے اسی طریقے سے منطقی انجام تک پہنچیں گے. مریم نواز صاحبہ کی کیس کی بھی وہ جو ڈیٹ ہے اگلی، وہ بھی ستمبر میں ہے، غالباً 15 ستمبر ہے یا کب ہے، بہت لمبی ڈیٹ دی تھی. تو یہ بات تو یہ ہے نا، اب آئے گا نا مزہ، تاکہ لیول پلینگ فیلڈ جب آئے نا تو پھر مزہ آئے گا نا. خان صاحب کو ابھی سے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. اچھا، صوبائی حکومت جو پنجاب کی حکومت ہے وہ تو نون لیگ کی نہیں ہے، یہ آپ نے بڑا پھر کیا میاں صاحب کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسز نیب کے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، نیب میں اگر نیب کیا کہنا چاہے گا عدالت میں جا کے، یا جو کچھ بھی کہنا چاہے گا، یہ اس کی بات ہے. صوبائی حکومت کا اس میں کوئی چکر ہی نہیں ہے، اور صوبائی حکومت کے کسی کیس میں نواز شریف نہ اشتہاری ہے اور نہ کوئی کسی قسم کا کوئی ان پہ کیس ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو ہم نے پہلے بھی اندر کی خبر دی اور اب بھی آپ کے ویورز کو دے دیں کہ ہو سکتا ہے بھائی صوبائی حکومت اس وقت کو ڈاوا ڈول ہو جائے. اس سے آگے میں نہیں کہوں گا. اس وقت کوئی پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جو بہت ہی مشکل میں ہو، تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے. آ جاتے ہیں اپنی لاسٹ اور موسٹ انٹرسٹنگ نیوز پر کہ یہ برقع پہن کر لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کے لیے کون گیا؟ میں حیران ہوں. ویسے تو یوتھ یہ بڑے جمپ لگاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اصل میں ان کو جب جوتے پڑے نا یہ بڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی میں فلاح پا گیا، میں ہدایت پا گیا گمراہی سے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ 1-2 یوتھیوں کی ویڈیو آ رہی ہے
میرا نام فلاں ہے، میرا تحریک انصاف سے تعلق ہے، کوئی تو عہدیدار ہوتے ہیں، میں وہ تھا، میں نے فلاں سے متاثر ہو کے میں گمراہ ہو گیا تھا، میں اب ہدایت پا گیا ہوں. وہ یہ بات نہیں ہوتی. یوتھی فلاح نہیں پاتے. یوتھیوں کی قسمت میں بھی ہدایت نہیں ہے. یہ ویسے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تو ہدایت دے تو وہ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. اگر یوتھی ہدایت پاتے یا فلاح پاتے تو وہ صرف فوج سے معافی نہ مانگتے. جو بندہ ہدایت کہتا ہے میں پا گیا ہوں نا اور فلاح پا گیا ہوں اور ہدایت مجھے نصیب ہو گئی ہے، وہ پھر نہ تو ظفر نقوی کے خلاف بولتا ہے، نہ کسی اور صحافی کے خلاف بولتا ہے، نہ کسی کو لفافہ کہے گا، نہ کسی کو ماں بہن کی گالی دے گا. بھائی جو ہدایت پاتا ہے تو پھر وہ بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے. نہ اپنے حریف کو، مد مقابل کو، سیاسی کو کچھ کہے گا. بھائی فوج کو جو اگر وہ کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ معافی مانگ رہا ہے تو وہاں سے تو جوتے پاڑ رہے ہیں نا. ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے تو ڈنڈے لگ رہے ہیں، یہاں پہ تو چھترول ہو رہی ہے. اسی وجہ سے تو اب خان صاحب بھی، میں نے آپ کو کہا نا کہ پچھلے چاند روز سے ان کی چھترول ہو رہی ہے ساروں کی، لیکن پھر بھی کوئی جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈز نہیں چل رہے. اب وہاں رانا ثناء اللہ وہاں گئے ہوئے ہیں سعودیہ میں. بھائی ان پہ نعرے کسو نا. بڑی آزادی کا آپ کو بڑا شوق ہے، ٹھیک ہے نا. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو رانا ثناء اللہ پوری فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں ہیں، واپس آنے والے ہوں گے. وہ مسجد الحرام میں بھی گئے، مسجد النبوی میں بھی جائیں گے یا ڈیفینیٹلی وہ آئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی نعرے کسو ان پہ جا کے. سمجھ آئے گی. وہ 6 یوتھیوں کو جب سزا ہوئی نا، ان کی طبیعت صاف ہو گئی. جب ان کو جوتے پڑیں یہ فلاح پا جاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے نا. اب برقع پہن کے کون گیا؟ برقع پہن کے بھی گیا ARY نیوز کا اسلام آباد کا بیورو چیف ہے خاور گھومن. وہ سب سے بڑا یوتھیا ہے. ان پہ ایک کیس تھا، خیر وہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا ان پہ کیس کیا تھا، ٹھیک. اور کوئی اتنا خطرناک کیس بھی نہیں کیس ہے. اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ جا رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں وہ گیا اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کرانے کے لیے، اور وہ برقع پہن کے گیا. یہ سب سے پہلے میرا خیال ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو قیوم صدیقی صاحب ہے، رپورٹر ہیں، جیو جنگ گروپ سے وابستہ ہیں، بہت اچھے رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، اور وہ سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں. تو اب اس میں انہوں نے وہ کیا، یہ برقعے والی، اور پھر تو جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی. یہ خاور گھومن صاحب جو پہلے دنیا نیوز پہ تھے اور بعد میں یہ ARY، کیونکہ سارے یوتھیوں کو انہوں نے اکٹھا کیا نا یہاں پہ نا، تو یہاں پہ آئے اور وہ برقع پہن کے اپنی ضمانت کرانے کے لیے گئے. ان کی یہ اوقات ہے ٹوٹل، ان کی یہ جرت ہے، ان کی یہ بہادری ہے. جب یہ ان کو کھلے لگے نا، وہ کہتے ہیں جوتے پڑے نا، تو ارشد شریف باہر نس جاتے ہیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا بھائی ارشد شریف اور ان کے پروڈیوسر وہ ساری رات سڑک پہ گھومتے رہے بھائی یار ہمیں گرفتار کوئی نہ کرے. یہ اوقات ہے ان کی، ٹھیک ہے نا. اب وہ ساری رات، اور یہ برقع پہن کے چلے گئے صاحب. یہ ہیں وہ مہان جن کی یوتھی قسمیں کھاتے ہیں، یہ ان کی اوقات ہے. یہ اب اسے کیا کہہ سکتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.